अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ लेकर बयान कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी का। बड़ा ही खूबसूरत बयान है जिसका उन्वान है शबे महराज का वाकिया। तो चलिए चलते हैं बयान की तरफ। खुदावंद करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मोजज़ात से नवाजा है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी उन्हें तस्लीम करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ की रात में, मुलाकात वाली रात में उन मकामात से गुजर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने मेराज वाली रात में उम्मत के आमाल के नतीजे के तौर पर दिखलाए। इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक आदमी को देखा, वो लेटा हुआ है और दूसरा एक उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर लेके खड़ा हुआ है। वो खड़ा होने वाला उस लेटने वाले के सर में इतना जोर से पत्थर मारता है कि सर रेजा रेजा हो जाता है और वो पत्थर लुढ़क कर बहुत दूर जाके गिरता है। जब तक वो पत्थर उठाने के लिए जाता है जिसने मारा था, उस वक्त तक वो सर बिल्कुल सही सालिम हो जाता है और वो उस पत्थर को उठाकर लाके फिर दोबारा उसके सर में मारता है। अर्ज किया सहाबा किराम ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन आदमी होगा? इरशाद फरमाया, वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया, कुरान करीम की दौलत दी, लेकिन वो बदअमली करता था, रात को दिन को तगाफुल करता था। लोग मुसल्ले पे अल्लाह अल्लाह किया करते थे, वो सोया करता था। इरशाद फरमाया, हम आगे चले तो हमने देखा चंद आदमी हैं, उनके पेट गुंबद की तरह बड़े बड़े हैं और उनमें बिच्छू और सांप साफ शफाफ फिरते हुए नजर आते हैं पेट में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये उम्मत के सूद खाने वाले लोग हैं, ब्याज खाने वाले आदमी हैं। आज एहतियात नहीं, परहेजगारी नहीं। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम यूं है कि जिसने 4 आने सूद के खाए, ब्याज के खाए, गोया उसने अपनी सगी मां से 35 मरतबा जिना किया है। आज लोग उसको मुनाफा कहते हैं। मुनाफा कहने से हराम चीज हलाल नहीं बन जाती। अगर एक कुत्ते को 50 आदमी मिलकर कई दफा कहे ये बकरी है, ये बकरी है, वो बकरी तो नहीं बन सकती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमने एक आदमी को देखा जिस आदमी को जन्नत के दरवाजे की तरफ से उसका नाम लेकर आवाज आई, वो दौड़ के उसकी तरफ गया। उसके जाने से पहले वो दरवाजा बंद हो गया। फिर दूसरे दरवाजे से आवाज आई, उसकी तरफ दौड़ कर गया, फिर वहां से भी बंद हो गया। फिर तीसरे दरवाजे की तरफ से आवाज आई। यही जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आती है। वो दौड़ के जाता है तो दरवाजा फौरन बंद हो जाता है। पूछा गया, ये कौन आदमी? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये वो आदमी होगा जो दीन के मामले में लोगों से धोखा किया करता था। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमने मेराज वाली रात में एक मकाम पे देखा, आसमानों पे देखा, सफेद रीश बुजुर्ग आदमी है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और वो सफेद रीश बुजुर्ग आदमी कुरान करीम पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह मियां ने मेरी उम्मत को तौफीक दी, मेरी उम्मत को दौलत अता फरमाई। छोटे छोटे लख्ते जिगर, छोटे छोटे नूरे नजर मासूम बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते किसी की मौत आ गई, 1 सिपारा पढ़ के मौत आ गई, 10 पारे पढ़ के मौत आ गई, 5 पारे पढ़ के मौत आ गई, 20 पारे पढ़ करके मौत आ गई, 10 बाकी रह गए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानू ने फरमाया, ओ मेरे खलील आ जा, आसमानों पे बैठ कर मेरी उम्मत के वो बच्चे और मेरे नबी की उम्मतों के बच्चों, उम्मतियों के बच्चों, कुरान पढ़ने वालों, तुमने कुरान करीम फर्श पे पढ़ना शुरू किया था, आओ जो बाकी रह गया अर्श पे खत्म कर लो। उनके उस कुरान मजीद की तकमील वहां पर कराई जा रही है। मेराज शरीफ में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बच्चों को पढ़ता हुआ दिखाया गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार है,
بیت المقدس میں تشریف لے آئے. خداوند کریم نے انبیاء متعدہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ. آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں. سارا انبیاء متعدہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو. تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے. 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا. بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے. آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں، میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے. مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا. نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی. ایک ایک پیغمبر بڑھ کے آگے استقبال کر رہے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمٹ میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے. ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں. تمام پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا، رسولوں کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں. حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین نے اذان دی، جبریل امین نے اذان دی بیت المقدس میں. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں ابو البشر ہوں، میں انسانیت کا ابا ہوں، سارے جہان کے لوگوں کا میں باپ ہوں. آج نماز پڑھانے کا منصب مجھے ملے گا، آج امامت کا سہرا میرے سر بندھے گا. میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے امامت مجھے ملے گی. سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی، میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے. ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا، مجھے آج منصب امامت ملے گا، میں نے بڑی مار کھائی ہے، چیخا میں مجھے ڈالا گیا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر پیغمبر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا زعم ہے، اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے. جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ معراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے، ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے. آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم، بے شک تم انبیاء علیہ السلام کے بھی سارے جان کے انسانوں کے تم ابا ہو، لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتے.
नूह नजीउल्लाह, मानता हूं तुमने मेरे नाम पे बड़ी मार खाई है, पर आज मसले भी तो साफ करने हैं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तुम्हें मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, ठीक है आपने मेरी तौहीद के लिए बड़ी बड़ी मार खाई है, बड़ी बड़ी तकलीफ उठाई है, बड़ी बड़ी परेशानियां झेली है, मगर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए आपको मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। ज़बीहुल्लाह को इजाजत नहीं, कलीमुल्लाह को इजाजत नहीं, ईसा रूहुल्लाह को इजाजत नहीं। ये मसले साफ कर दिए गए। जहां मेरा नबी मौजूद हो, नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो, मुसल्ला के बिल्कुल करीब हो, किसी को मुसल्ले पे चढ़ने की इजाजत नहीं। आज ये लोग कैसे दो रंगे मसले करते फिरते हैं। कहते हैं हर नबी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मौजूद है और हर जगह मौजूद है, और मौलवी मुसल्ले पे खड़ा होकर के फिर दंदनाता है, लोगों लिख के ले जाओ, याद करके ले जाओ, पका के ले जाओ। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा। मान नबी के मानने वाले और कलमा पढ़ने वाले नबी की मौजूदगी में खलीलुल्लाह कदम नहीं रखते, कलीमुल्लाह कदम नहीं रखते, ज़बीहुल्लाह मुसल्ले की तरफ नहीं जाते। तेरी क्या मजाल है? मसला साफ है, या नबी मौजूद नहीं या फिर मुसल्ले की तरफ ना जा। क्या मजाल है किसी की? अपनी बात करूं, नबी की मौजूदगी में कारी हनीफ की क्या मजाल है कि मुसल्ले की तरफ कदम उठाए? 1,24,000 नबी जब काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने माना और देखा कि यहां पर तशरीफ फरमा है, आसमान से, आसमान और जमीन के मालिक की आवाज आई, खबरदार मेरे महबूब की तौहीन ना होने पाए। जब नबी मौजूद होगा, मुसल्ले पे किसी को चढ़ने की इजाजत नहीं, और जब नबी मौजूद नहीं होंगे तो मुसल्ले पे आप और मैं, हम सब जो उसका मनसब का अहल होगा वो चढ़ सकेगा। पता चला कि हर वक्त और हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा, हर जगह नबी मौजूद नहीं। अगर नबी मौजूद है तो ये बैतुल मुकद्दस में इंतजार किसका कर रहे हैं? ये आदम अलैहिस्सलाम, ये नूह अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी किसका इंतजार कर रहे हैं? वो यहां नहीं थे जब ही तो इंतजार हुआ। और फिर सारे नबियों ने इकट्ठे होकर के क्या किया? कोई दुनिया की दौलत को तलबगार नहीं बने, दुनिया की दौलत के तलबगार नहीं बने, कुछ नहीं मांगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सारे अंबिया किराम ने इक्तदा फरमाई, सारे नबी पीछे खड़े होकर मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद जिब्रील अमीन ने आपके सामने एक दूध का प्याला और एक शराब का प्याला रख दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को उठाया और नौश फरमाने लगे। जिब्रील अमीन ने आवाज दी, ये भी आपकी आजमाइश और इम्तिहान थी। अगर आप दूध का प्याला छोड़कर शराब का प्याला उठा लेते, सारी उम्मत गुमराह होकर मर जाती। ये जो अब भी पीते हैं, इन्हें है इस बात का एहसास कि शराब की हुर्मत और निजिस होने में किसी को क्या तरद्दुद है। फरमाया जैसे मुर्दार का गोश्त हराम है, खंजीर का गोश्त हराम है, इसी तरह से शराब भी हराम है। अगर उसका कतरा कपड़े को लग जाए तो वो पलीत होगा। लाखों मन पानी कुएं में होता है, 2 कतरे शराब के डाल दो, तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि पानी पलीत हो जाता है। पानी तो पलीत हो जाता है, मगर जो कलमा गो मुसलमान कहलाने वाले बोतलें डकार जाते हैं, वो अब भी पाक हैं, वो निजिस नहीं होते, वो पलीत होते ही नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इन तमाम मसलों को सुनते ही फौरन तमाम चीजों को परे फेंक दिया। उलमा किराम ने लिखा है, जिस दिन शराब की हुर्मत का जिक्र आया, कुरान मजीद में हुक्म नाजिल हुआ, मदीने पाक की गलियों में शराब का सैलाब आ गया। जिसके पास मटका था मटका तोड़ दिया, बोतल थी बोतल तोड़ दी, सुराही थी वो भी तोड़ डाली, तमाम की तमाम शराब को हराम समझकर फेंक दिया और फिर सारी जिंदगी उसके करीब तर न गए।
آج مسلمان حرام حرام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا، اور راستے میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی۔ فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھی، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے، 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامند کی نافرمانی کرتی ہے۔ وہ اس بات کو عار سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں۔ پتہ چل گیا نا کہ فلاں علاقے میں ایک ننگا ملنگ بیٹھا ہے، بالکل ننگا بابا بیٹھا ہے، جاؤ سب کی بگڑی بناتا ہے، بس چل پڑتی ہے۔ کیا مسلمانی ہے، کیا ایمان ہے، کیا قرآن ہے؟ اور ظالموں ننگا ہونا کوئی علامت ہے خدا بننے کی؟ خدا کا پیارا ہونے کی علامت کس نے بتائی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نورانی زینر پیڑی کے ذریعے آسمانوں کے پہلے آسمان کے قریب لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اوپر سے پوچھا مما کا کون ہے؟ آواز دی انا جبریل۔ کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ کہتا مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمان کے نوری فرشتوں تمہیں مبارک ہو، تم آج تک بڑے مشتاق تھے، بڑے منتظر تھے، تمہارے بڑے ارمان تھے، بڑی حسرتیں تھی، آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے آسمان پہ فرشتے قطار باندھے ہوئے تھے، دیدار کے مشتاق تھے، منتظر تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، فرشتوں نے دیدار کیا۔ مسلمانوں، جس کے دیدار کے مشتاق اور آرزومند آسمانوں کے بیت المعمور کے فرشتے ہوں، ان کے دیدار کے تم مشتاق کیوں نہیں بنتے؟ مبارک ہے ان لوگوں کو جن کو اس دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہوئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ پانی پت سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی، ویران سی مسجد ہے، آباد نہیں ہے، تو مولانا نے اذان دی اور نماز عشاء کے قریب ایک آدمی آیا اور 3 روٹیاں لا کر کے حضرت مولانا کے حوالے کر دی۔ مولانا نے روٹیاں کھا لی، نماز پڑھی، سو گئے۔
فرماتے ہیں مجھے ایک ہی رات میں 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 3 مرتبہ دیدار نصیب ہوا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرا دل للچایا، مجھے حسرت آئی، میری آرزو ہوئی کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، مجھے یہیں ٹھہرنا چاہیے، میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اگلے دن وہیں قیام کیا، اگلی رات آئی، وہی نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھی۔ مولانا فرماتے ہیں میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا۔ اس رات میں مجھے 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کل تو 3 دفعہ ہوئی تھی، آج 2 دفعہ ہوئی ہے۔ تیسری رات جب آئی تو وہی آدمی آیا، ٹھہرا ہوں، پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ 2 رات ہوا، آخری رات 1 دفعہ ہوا، اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں۔ تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائیں اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی؟ تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات تو کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا۔ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے، امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں۔ وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں، پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا، میں 1 روٹی لے کے چلا، بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ، میں بھی فاقی پہ فاقہ کر لوں گی۔ چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے۔ تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ۔ فرمایا میں اپنی بھی، بیوی کی بھی، بچے کی بھی، تینوں کی لے آیا تھا، اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا، اور آج چوتھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی، اس کے نام کی بھی اس کو دے آیا ہوں۔ کل کو 5واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنا اعتبار نہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں جہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو، پیروکار ہو، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو، اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں تو سنتوں سے آر ہے، ہمیں سنتوں سے نفرت ہے، بدعت سے پیار ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا، ایسے اکابر کا ساتھ ملا، کہتا قبا پوشی کی پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں، امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے کا ڈالتے ہیں جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ ہے؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا، ٹخنوں تک کے چوغے، 1000 دانوں کی تسبیح، اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابعداری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔
آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے. صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے. ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب. آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ اے کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جب تمنا ہی نہیں، آرزو ہی نہیں، تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خداوند کریم نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں، بیت المعمور کے فرشتے، نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں، جبریل امین ساتھ آئے ہیں، سارے آسمان میں شور مچا ہے، آؤ زیارت کرو امام الانبیاء. پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں. یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بیت اللحم آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام آیا. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نیچے اتر آؤ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو. یہ مولود عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے. مدینہ پاک آیا، فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے. ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے. سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے، لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہیں فرمایا اسرا بنبیہ؟ میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اسرا برسولہ. کیوں نہیں فرمایا اسرا بنورہ؟ نہیں فرمایا. فرمایا او لوگو تمہیں کیا معلوم، ملاقات والی رات ہے، معراج والی رات ہے. خدا کی قسم اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہوں. اللہ کریم میزبان بناؤ. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک درمیان میں چل رہے ہیں. ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے. حضور اس کو جواب دینے لگے. جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں ورنہ پوری امت گمراہ ہو جائے. ہاں پوری امت گمراہ ہو جائے گی. کیوں؟ کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے، یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمراہ کرتی ہے لوگوں کو. آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں. پتا چلا کہ عورت کا روپ دھار کر دنیا میں راج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی. آج آپ تجربہ کر لیں، پوری دنیا کو اس وقت عورتوں نے لپیٹ رکھا ہے. اچھا بھلا آدمی حاجی نمازی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ذرا سا منہ بنا کر کے بیوی کہتی ہے آسے پاسے ہر کسی کے گھر ٹی وی لگ گئی ہے، ساڈے گھر کا ہی نہیں. تو ویلے سودے حاجی کی جان نکل جاتی ہے. جو بچارا یہ آخے نا تیری طبیعت سیٹ نہیں رہتی، آخر کیویں طبیعت سیٹ رہے؟ کوئی ویلا گزرن تے تساں میرے واسطے ہیلا کیتا ہے؟ کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی ٹیپ، کوئی سے ہووے نا. خبر کا بالکل فکر نہیں. تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رو میں بیٹھے ہیں. اور پھر دوسروں کی عورتوں والی بات تو دنیا کیا کرتی ہے.
فلانے ملک کی عورت یوں ہے، فلانے ملک کی عورت یوں ہے۔ اور پاکستان کے مسلمانوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ٹی وی پہ، فلموں پہ اپنی بیٹیوں کے ناچ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، اپنی بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر، بدماشی کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو۔ گورنمنٹ بڑی راضی ہے کہ ہم نے 3 طریقے سے لوگوں کو بدماش بنانا شروع کر رکھا ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے۔ پورے ملک کو، پوری قوم کو بدماش بنانے کا پروگرام تقریباً 8-10 سال سے چل رہا ہے، اور بنا دیا بدماش۔ شرافت کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا تختہ ہو گیا، ڈوب کے مر جائے ہم مسلمان کہلاتے ہوئے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی جمیلہ ہے، بہت انداز ہے، بڑی شوق نظر ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ ویسے پردے میں تھی، ایک آنکھ ذرا کھل گئی، ایک دیوانے نے دیکھ لی، وہ کہنے لگا میں اس آنکھ پہ فریفتہ ہو گیا ہوں، میں مر گیا ہوں اس آنکھ پہ۔ گھر گئی، چاقو لیا، آنکھ نکال کر اس دیوانے کے پاس بھجوا دی کہ تجھے اس سے عشق تھا، یہ آنکھ سنبھال لے۔ پڑوسنوں نے کہا، عورتوں نے کہا، ارے آنکھ کھو دی، کاڑی ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا۔ کہنے لگی جس آنکھ کو غیر آدمی دیکھ کر مستی کرتا ہو، اس آنکھ کو رکھنا جائز نہیں۔ کہاں گئی وہ غیرت مسلمانوں کی؟ ایک دوسرے پہ تنقید ہے، ایک دوسرے پہ تمسنا ہے۔ امیروں سے لے کر غریبوں تک، فقیروں سے لے کر بادشاہ تک بے پردگی عام ہے، اور ہماری یہ کوشش بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک عورت جب گھر سے اعلی درجے کے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، 18 شیطان اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ منہ چڑھا دیا غیرت کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ حضور نے جواب نہ دیا، آگے چلے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک مخلوق دیکھی، میں نے لوگ دیکھے، بہت زیادہ تھے، ایسا بدبودار، ایسا سڑا ہوا، ایسا عفونت والا گوشت کھا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایک رتی کے برابر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، پوری دنیا بدبو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسا گوشت لوگ کھا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایسا گوشت کھایا جس کے کھانے سے بدبو آ رہی تھی، وہ سڑا ہوا گوشت تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا امت کے جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، زکوٰۃ کو روک کر جو اس مال کو کھاتے ہیں ان لوگوں کو وہ گوشت کھانا پڑے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، امیر آدمی تھا لیکن بخیل تھا، اپنی اولاد کو بھی خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیا کرتا تھا۔ جس وقت اس کی موت آئی تو لڑکے نے غصے میں آ کر اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دی کہ ہمیں دنیا میں برتنے کو نہیں دی، اب ہم استعمال نہیں کرتے، دفع کر اپنے ساتھ ہی لے جا۔ قبر میں رکھ دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے کی حالت خیر ہو گئی، غریب اور قلاش ہو گیا۔ دل میں آیا اچھا نہ کیا وہاں رکھ دیے، آج کام آ جاتے۔ دوسرے مرحلے میں دل میں یہ بات آئی کہ اب کون سا کوئی اٹھا کے لے گیا ان کو، نکال لاؤ، ہمت کرو۔ بس رات کا وقت تھا، اوزار لیے، کئی لی کسی لی اور جا کر باپ کی قبر کھود دی۔
اس نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے وہاں رکھا تھا. جب اس نے روشنی کی تو کیا دیکھتا ہے وہ تھیلا موجود نہیں. سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک کر کے جیسے ستارے عورتیں کپڑے کو لگاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن پہ اشرفیاں ٹکی ہوئی ہے. کل بدن پہ، تمام کے تمام بدن پہ ایک ایک کر کے ستارے لگے ہوئے ہیں، اشرفیاں یوں ٹکی ہوئی. یہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک اشرفی اتارنے کے لیے میں نے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، بس انگلیوں میں وہ ساڑ مچا، وہ سوزش ہوئی، وہ جلن ہوئی. قبر مشکل سے پوری کری، سب کچھ وہیں چھوڑ دیا. دہی میں رکھتا، دوا میں رکھتا، منہ میں انگلیوں کا رکھتا، چین نہیں آئی. کسی کو کیسے بتائے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے. بڑے علاج معالجے کیے، بتاتا کسی کو نہیں. جب چاروں طرف کے علاج معالجے سے تھک گیا، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب ذرا دم فرما دو. نہ معلوم کوئی پھوڑا نکلتا ہے، نہ معلوم کیا چیز ہے. میری 2 انگلیوں میں 3-4 دن ہو گئے چین نہیں پڑتی. شاہ صاحب نے دم فرمایا، کچھ پڑھ کے پھونکا اور پوچھا درد ہے؟ اس نے کہا جی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. شاہ صاحب نے پھر کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کچھ فرق پڑا؟ اس نے کہا نہیں جی ویسا ہی درد ہے جیسے پہلے تھا. پھر تیسری مرتبہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کہ کچھ کم ہے؟ اس نے کہا نہیں جی جو کا تو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پھر یہ سوزش، یہ جلن پھوڑے کی نہیں، پھنسی کی نہیں، یہ جلن کسی آگ میں جلے ہوئے کی نہیں، یہ کسی تکلیف کی نہیں. ایسا معلوم ہوتا تیری انگلیاں جہنم کی آگ میں جلی ہوئی ہے. ان کو بجھانے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، دریا کا پانی کافی نہیں، ندی نالوں اور کنووں کا پانی کافی نہیں، دوا دم درود کافی نہیں. ان کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی کام دے گا. پھر اس نے شاہ صاحب کے سامنے بات کھول دی کہ آپ کا فرمان صحیح ہے. ایسے ایسے کر کے میں نے اپنے والد کی قبر کو کھودا اور اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی. اس دن سے آج تک ان میں چین نہیں پڑتی. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی خلوت میں چلا جا، علیحدگی میں چلا جا اور جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگ. آنکھوں سے نکلا ہوا آنسوؤں کا پانی یہاں پہ لگا، خیر آ جائے گی. چنانچہ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا کہ وہ رویا، گڑ گڑایا، عاجزی کی، اللہ پاک کے حضور میں دعا مانگی اور آنسوؤں کا پانی لگایا تو فوراً شفا ہو گئی. شاہ صاحب نے فرمایا جہنم کی آگ کو آنکھوں کے پانی کے سوا کوئی پانی نہیں بجھا. فرمایا ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور وہ لوگ ہیں جو زکات کے مال کو روک کر کے اس مال کو خود کھا لیتے ہیں، بہانے کھاتے رہتے ہیں. اللہ پاک کا فریضہ ہے. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو اپنے خزانے کو، اپنی دولت کو جمع کرتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو عذاب دردناک. اور فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سبحان اللہ. قرآن کریم نے کیا کیا چیزیں کھول کے بتائی ہیں. فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کے پیشانی پہ داغ دیا جائے گا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم پسلیوں پہ داغ دیے جائیں گے. وظہورهم پیٹھ میں داغ دیے جائیں گے. اور آواز آئے گی ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہی خزانہ ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے خزانے کا مزہ تو چکھو. اب ہائے ہائے کیوں کرتے ہو؟ اب اوپ اوپ کیوں کرتے ہو؟ اب کیا ہے گھبرانے والی بات؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مستقل قوم کو دیکھا جو سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے، ہم نے ایک غار دیکھی، ایک بہت بڑا تندور نما جگہ دیکھی جس میں عورت مرد ننگے ہیں، رہنا ہے، عورتیں بھی مرد بھی. حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب آگ اوپر کو آتی ہے تو وہ ننگے بھی سب اوپر کو آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے کو جاتی ہے تو وہ سب نیچے کو چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میری امت کے بدکار اور زانی مرد عورت. ایک اور حدیث میں ہے کہ زانیوں کی یہ پہچان ہوگی کہ ان کی پیشاب کی جگہ سے ہزاروں لاکھوں من پیپ بہے گا. اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ ہے وہ بدماشی کرنے والے مردان. اب ایک سوال ہے یہاں پر، وہ یہ کہ مسئلہ تو ہم نے آج سنا اور ڈر بھی لگ گیا، لیکن جوانی میں، زندگی میں، ابتدا میں کبھی نہ کبھی گناہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ خدا بند عالم نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. گناہ تو ہو گیا لیکن میرے دروازے پہ آ کے گر جا، پڑ جا، پیشانی رگڑ دے اور میرے سوا کسی کو اپنا مشکل کشا نہ مان، اپنا حاجت روا نہ مان، اپنی بگڑی بنانے والا نہ مان. پھر میرے دروازے پہ پڑھ کے پکا عہد کر لے، پکا وعدہ کر لے آئندہ ایسا کبھی گناہ نہیں ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے معاف کر دوں گا. مگر جب کوئی معافی طلب کرے گا جبھی تو نا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کلے کو یہاں سے لے کر کان کی لو تک چیرتا ہے، اور جب وہ دوسری طرف چیرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا میری امت کا چغل خور ہے، ادھر ادھر باتیں ملانے والا ہے. تو معراج شریف کی رات میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اہم واقعات دیکھے اور اس امت کو خبردار کیا. اگر آج بھی ہم خبردار نہ ہوں، اب بھی ہم ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں تو ہماری کوتاہی ہوگی، ہمارا ہی بگاڑ ہوگا، ہم ہی نقصان میں جائیں گے، کسی کا کیا بگڑے گا. اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، کسی کے حق حقوق کی رات دن فکر رہنی چاہیے. نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا. وہ کہتا ہے نا بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، ہر سب کے سب ہے راہ رو جوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا اور آ رہی ہے ہر چیز سے بوئے فنا. ارے نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا، ہم سب ایک دن قبر کے کیڑوں کی نظر ہو جائیں گے. اپنے زندگی کے بارے میں سوچو اور اس کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس معراج والے نبی کے طفیل معاف کر دے، معراج والے نبی کے صدقے میں ہماری نجات فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کی 27ویں رات عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت پڑھے، ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، اس کے بعد یہ کلمات 100 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے دنیاوی و اخروی امور کے لیے جو دعا چاہے مانگے۔ صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرط یہ گناہ کے کاموں کی دعا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب معراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو معراج کے واقعے پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، انہیں 7 آسمان کی سیر کے لیے، اور قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو معراج کا نام دیا۔ 27 رجب کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر وضو فرمایا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا، اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا۔ آگے کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی طے کیا۔ اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مقامات دکھائے گئے اور فرشتوں سے ملاقات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی سزا میں مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ اس رات امت محمدی کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور ساتھ ہی ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں 50 نمازوں کے ثواب کی بشارت سنائی گئی۔ 27 رجب کی بابرکت رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عبادت کی اور سارا دن روزہ سے رہے۔ اس دن کی عبادت کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ شب معراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ معجزات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر
اس رات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا بیان۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، ایسے ہی قاری حنیف کے بیان سننے کے لیے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں کسی بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔